अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इसाराना और वाइंड अप विद इसाराना में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब पाकिस्तान की फ़िज़ा खासी सोगवार है और इसमें कोई शक नहीं कि जिन माओं के बच्चे, जिन बहनों के भाई, जिन वालदैन के बेटे और जिन सुहागनों के सुहाग मच में उजाड़े गए और जिस तरह लाशें बिछाए गए, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक तकलीफ दे अमल है। और फिर ये बात भी बहुत तकलीफ दे है कि बार बार हज़ारा के जो लोग हैं उन्हीं को इम्तहान से क्यों गुजरना पड़ता है। उसके बाद ये एक सानहा था, पूरी कौम ने उस दुख को, दर्द को, तकलीफ को महसूस किया। और उसके बाद हुआ ये कि एक नया सानहा ने जन्म लिया और वो सानहा ये था कि लवाहिकीन -7 -8 डिग्री में उन अपने प्यारों के लाशें लेके रोड पे बैठ गए और उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ़ लाएं और लायक हमसे हमें दिलासा दें, तब हम तदफीन करेंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अमूमन सरबराहान मुमलिकत ऐसे मौक़ों पे चले भी जाते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि आप तदफीन करें, मैं फिर आऊँगा। और आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे। फिर मौका मिल गया अपोजिशन को खेलने का और मरियम साहिबा ने आज बड़े उदासी और बड़े जिसे कहना चाहिए कि बस उनके आंसू नहीं निकले, लेकिन जिस तरह उन्होंने शाम गरीबा की और उन्होंने दुख बयान किया, उससे वाकई दिल को कुछ महसूस हो रहा था। और जब उन्होंने कहा कि इमरान खान वज़ीर आज़म जो खुद को कहते हैं वो बंदों के खुदा मत बने, खुदा का बंदा बने, तो बात दिल को लगती थी। लेकिन फिर कुछ सवालात जन्म लिए कि क्यों वज़ीर आज़म इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि वो आएंगे तो तदफीन करेंगे, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जिस तरह धरने शुरू हुए और उसके बाद शहरों को मफलूज होना शुरू हुए, तो कुछ महसूस हुआ कि कहीं इसमें कोई सियासत तो नहीं हो रही और इसकी आड़ में दो काम तो नहीं हो रहे। एक तो इमरान खान के खिलाफ नफरत को उजागर करना और दूसरा शिया सुन्नी के अंदर कोई तफावत पैदा करना। ये कुछ इस तरह के सवाल थे जिनको आज मैं चाह रहा था कि हम ज़रूर डिस्कस करें। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी बज़ाहिर शनाख्त तो क्रिकेट है और वो पीसीबी के साबिक चेयरमैन है, लेकिन मैं जहाँ तक उन्हें जानता हूँ तो मैंने उनमें इतनी जहते महसूस की कि मुझे लगा कि पीसीबी की चेयरमैनशिप उनके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ थी। वफाकी सेक्रेटरी रहे, फिर वफाकी मोहतसिब रहे, आजकल वो ज़फ़र अली खान ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। जनाब खालिद महमूद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन सवालों के जवाब उनसे लेंगे और देखेंगे कि इस पे पीछे असल क्या चीज़ है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, मेरा इंट्रो आपने सुन लिया और मैंने 3-4 जो हैं इस जो इशू चल रहा है उसके आपके सामने रख दिए कि सानहा हुआ, तकलीफ दे सानहा, वो लाशें लेके बैठे, वो उससे बड़ी तकलीफ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक स्टैंड लिया कि आप तदफीन करें, मैं आऊँगा और मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। ये एक तकलीफ दे थी कि जिनके लाशें वहाँ पे पड़े वो कैसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। मरियम साहिबा ने कहा कि अब मुझे बड़ा दुख हुआ है और इमरान खान की रऊनत और उस पर, लेकिन जब उनसे किसी ने ये सवाल किया कि मैडम जब मॉडल टाउन में 16 लाशें गिरी थी तो आप कहीं थी ताज़ियत करने या आपके वालिद साहब, तो उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो वहाँ से चली गई। उसके बाद पूरे मुल्क में जो आज हालात हैं उधरने के वो भी आपके सामने। मैं आपको बताता चलूँ खालिद साहब कि आज 8 इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई और 21 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हुई। तो इससे जो पाकिस्तान ऑलरेडी माशी बोझ थले दबा हुआ है, मजीद वो एकदम जो कुछ थोड़ी सी बेहतरी के आसार हुए थे वो फिर रुक गए। सर ये क्या है, आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने मेरी कई जहतों का, कई हैसियतों का जिक्र कर दिया। तो चूंकि आपका सवाल ऐसा है कि मैं अपनी एक और जहत का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि मेरी जितनी भी तालीम हुई है और फिर मास्टर्स जिस मजमून में मैंने किया वो तारीख़ का मजमून है। तो इस मजमून के तालिब इल्म की हैसियत से मैं जो वाक़यात कोई भी सामने आए, हालिया हों, ज़रा माजी करीब के हों, तो मैं उनको तारीख़ की रोशनी में उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करता हूँ।
اسی وجہ سے اب جب آپ ہزاروں کی اور ایک اندوہناک واقعے کی اور ایک کلمیے کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ کسی کا ذہن جو ہے وہ بھی تاریخ کے صفحات میں اس کو جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں مختصراً آپ کے سننے والوں کے لیے کچھ تذکرہ اس طرح کا کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہزارے ہیں وہ ان کی اولاد ہیں. جو منگول حکمران تھا ارغون خان چوتھا یہ حکمران تھا اس کی اولاد ہے. اچھا. اور منگولوں کی آپ عادت جانتے ہیں, ان کی روایتیں جانتے ہیں. وہ لڑنے کے, جنگ کرنے کے, قتل و غارت کے, اپنے دشمن کو تحقیق کرنے کے بہت ان کی یعنی شہرت ہے. اس میں شروع زمانے سے چاہے چنگیز خان ہو گیا, اس کا بیٹا تھا, پھر پوتا آیا ہلاکو خان, سارے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. جی اینٹ سینٹ بجا دی تھی. تو یہ چوتھے حکمران کی جو یہ اولاد ہے ارغون خان اس کا نام تھا. اس کی بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے. میرا خیال ہے آپ کے سننے والے تھوڑا سا اس کو مزید جاننا چاہیں گے کہ اس کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا غیاث الدین محمد اور دوسرے کا نام تھا ارغان خان یا کچھ اس طرح کا نام تھا. اچھا. تو یہ دونوں اس کی عیسائی بیوی کی اولاد تھے, دونوں کے دونوں. اور جب یہ پیدا ہوئے تو عیسائی پیدا ہوئے تھے. ان کی ماں نے تاریخ بتاتی ہے کہ باقاعدہ ان کا بیپٹسمہ بھی کروایا تھا اور نام بھی دونوں کے عیسائیوں جیسے رکھے تھے. مثلا جو غیاث الدین محمد تھا اس کا نام اس نے نکولس رکھا تھا. اچھا جب یہ بڑے ہوئے ظاہر ماحول جو تھا وہ اسلامین کو ملا, ہر طرف اسلام کا بڑا چرچا تھا. جتنے علاقے انہوں نے فتح کیے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں والے علاقے تھے. تو یہ متاثر ہوئے اور یہ مسلمان اسلام قبول کر لیا. یہ اسلام قبول کیے. وہ آپ نے اقبال کا مشہور شعر اور مصرع بھی آپ کے سامنے ہوگا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ وہی لوگ ہیں جو مسلمان ہوئے. اچھا یہ نکولس صاحب جو تھے یہ مسلمان ہوئے اور ان کا نام غیاث الدین محمد, اور پھر آگے ان کا لقب بھی آتا ہے تاریخ میں, خدا بندہ ان کا ساتھ آتا ہے. دوسرے نے نام اپنا محمود رکھا. محمود پہلے حکمران بنا منگولوں کا اور اس کے بعد دوسرا حکمران آیا. اچھا اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ یہ ہوئے تو مسلمان تھے اور سنی عقیدے کے مسلمان ہوئے, لیکن جو سنیوں میں وہ شافعی اور حنفی اور مالکی وہ آپس میں لڑائیاں اس زمانے میں انہوں نے دیکھی تو یہ بہت بیزار ہوئے اس ساری چیز سے, اور یہ آہستہ آہستہ شیعہ علماء کی زیر اثر یا صحبت میں آ کے یہ شیعہ ہو گئے. یہ جو غیاث الدین محمد صاحب تھے خدا بندہ, یہ جب شیعہ ہو گئے تو پھر انہوں نے آپس میں ہی ان کے جھگڑے اور شروع ہو گئے. دوسرا بھائی جو تھا وہ سنی رہا, اس کے ماننے والے بھی سنی رہے اور یہ ہو گئے ادھر. تو یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے اس کے فالوورز جو تھے وہ آباد ہو گئے. وہ افغانستان میں ہزارہ آباد یا کچھ اس قسم کا علاقہ تھا, اور وہیں سے یہ ان کی یہ ہزارے کہلانا شروع ہو گئے. تو یہ اس میں آباد ہو گئے. اور پھر جب خدا بندہ کو حکومت ملی اپنے بھائی کے بعد تو اس نے باقاعدہ ایک لشکر کا بندوبست کیا جس نے حجاز پہ حملہ کیا, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جتنے بھی شیعہ مسلک کے خلاف یعنی تب سے ہی شیعہ سنی جو آپس میں چپکلش ہے. تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں, یہ چپکلش آپ کو بتانے کے لیے کہ اس زمانے سے ہی آپس میں ان کی لڑائیاں شروع ہوئی تھی. زیادہ پھر بات اب آ جاتے ہیں ہم 19ویں صدی پہ, جب وہ افغانستان کا حکمران بنا امان اللہ تھا میرا خیال ہے 1899 میں اس زمانے میں. تو اس کے جو ایک مخالف تھا اس کا بھی شیعہ مسلک تھا, اس کا چچا زاد بھائی. تو یہ جتنے ہزارے تھے جو افغانستان میں آباد تھے انہوں نے اس کا ساتھ دیا. ظاہر ایک حاکم وقت کے خلاف اس کے باغی کزن کا ساتھ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ان کے بڑا سخت خلاف ہو گیا. اس کے نتیجے میں ان کو اکثریت کو افغانستان چھوڑ کے آنا پڑا, اور انہوں نے کوئٹہ میں یعنی موجودہ بلوچستان میں وہاں پہ انہوں نے پناہ لی. اور اس وقت تک انگریز کا آپ جانتے ہیں اثر رسوخ ہو چکا تھا, دور آ چکا ہوا تھا, اور یہ آہستہ آہستہ انگریز کی حکومت میں بھرتی ہونا شروع گئے, فوج کی میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے. تو افغانستان کا جو سربراہ تھا اس کے بعد آیا حبیب اللہ, اس نے ان تمام ہزاروں کو عام معافی کا اعلان بھی کر دیا, لیکن وہ انہوں نے قبول نہیں کی اس کی پیشکش, اور یہ اب یہیں بلوچستان میں آباد ہیں. تو شیعہ سنی جو یہ لڑائی ہے جو آپ پوچھتے ہیں, آپ کا ایک آپ کے اس انٹرو میں ایک سوال تھا
کہ ہمیشہ یہ ہزاروں کے ساتھ ہی کیوں یہ معاملہ ہوتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر وہ شیعہ سنی والی جو ایک مسلکی فکر ہے اور چپکلش ہے وہ اس زمانے اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہے آج، وزیر داخلہ نے بھی ہمارے اور وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ جو بھارت ہے وہ اس میں براہ راست ملوث ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو مسالک کی لڑائی ہے اور فرقوں کی لڑائی ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس آگ کو پھیلایا جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مانتا ہوں کہ ایک عرصے سے چل رہی ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ ہر بار اس میں ملوث ہوتا ہے اور مارے غریب لوگ جاتے ہیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ہمارے وزیر داخلہ نے جو کہا ہے یہ بات آپ لکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو بھی کوئی خرابی ہوگی، کوئی بھی تقریب کا موقع ملے گا، ہندوستان ہمارا دشمن ہے، وہ اس کو ہمیشہ استعمال کرے گا، اس کو کوئی کسر نہیں لیکن سر کرے گا۔ اب آپ ذرا مجھے آپ کا تبصرہ چاہیے، جو اب صورتحال ہے میں اپوزیشن جو ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے، وزیر اعظم کا رویہ آپ کے سامنے ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو بھی تھوڑی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو بھی جلدی پہ تیل کا کام نہیں کرنا چاہیے؟ جی میں اس کا جواب بھی دوں گا، لیکن بھارت کے حوالے سے میں 2-3 باتیں ضرور کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب شیعہ یعنی ایرانی انقلاب آیا تھا امام خمینی کا 70 کی دہائی میں، آخری سالوں میں، تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں شیعہ سنی اختلافات اور تفرقہ اور لڑائی کافی بڑھ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک طرف تو سپاہ صحابہ وجود میں آئی تھی اور دوسری طرف ایک سپاہ محمد آئی تھی، ایک سنی جماعت کی نمائندہ تھی اور دوسری طرف وہ تھی، اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کی پشت پناہی سعودی عرب کے پیسوں سے ہوتی تھی، ایک ایران سے ہوتی تھی۔ تو ایران یہ جو فرقہ وارانہ لڑائی تھی جس میں قتل و غارت ہوتا تھا، کوئی دن نہیں جاتا تھا کسی مسجد پہ حملہ ہوتا، کسی امام باڑے پہ حملہ ہوتا، کبھی شیعہ مارے جاتے، کبھی سنی مارا جاتا، تو وہ ایک پراکسی وار تھی جو شروع ہو چکی تھی پاکستان میں، اور اس کے پیچھے یہ 2 بڑی قوتیں تھیں، ظاہر امریکہ وغیرہ بھی تھا، وہ سعودیوں کی حمایت کر رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اسی طرح کی لڑائی میں اب دیکھ رہا ہوں جو کچھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پراکسی وار ہے جو وہاں لڑی جا رہی ہے، لیکن اس دفعہ جو اس کے کردار ہیں یا ممالک ہیں جو اس کے پیچھے ہیں وہ کچھ تھوڑے سے فرق ہے، تبدیل ہیں۔ جی شیعہ، اچھا لیکن سر اب آئے اب موجودہ صورتحال وہ شیعوں کے پیچھے تو اسی طرح ایران ہے، لیکن سنیوں کے پیچھے جو ہے نا اس وقت افغانستان، اور افغانستان کی وجہ سے ہندوستان کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اور ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے رہنا چاہیے کہ جب طالبان آئے تھے، انہوں نے قبضہ کیا تھا افغانستان میں، تو انہوں نے پوری طرح جتنے بھی ان کے شیعہ آگے آئے، ہزارے خاص طور پہ، ان کو تحقیق کر دیا تھا، اور یہ شمالی اتحاد کے شمالی اتحاد کے، آپ کو یاد ہوگا؟ جی مجھے یاد ہے، یہ شمالی اتحاد کے شمالی، یہ وہی چیز ہے جو اب آ گئی ہے پاکستان میں، اور یہاں پہ وہ اچھا سر اب لیکن اب بات یہ ہے کہ اب یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ ہمارے ناظرین کو اس کا پورا بیک گراؤنڈر سمجھایا کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، سارا کچھ۔ سر میرا سوال پھر دوبارہ آپ سے ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم کا رویہ ہے اور لچکدار نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اگر روایت پڑ گئی تو ہر دفعہ یہی ہوگا کہ جی وزیر اعظم کو بلوائے، تو وزیر اعظم خالی اس کام کے لیے تو نہیں ہے، اس نے تو مملکت کے باقی امور بھی دیکھنے، اور وہ انکاری بھی نہیں آنے سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ تدفین کریں میں آ جاؤں گا۔ لیکن آج 2 دن سے جو اپوزیشن نے رویہ اختیار کیا ہے، اور آج لاہور کے جہاں جہاں اجتماعات تھے وہاں پہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے جا کے دھرنا دیا اور بیٹھے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیاسی رنگ بھی اس کو دیا جا رہا ہے زیادہ؟ جی میں پہلے وزیر اعظم کے رویے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے وزیر اعظم ٹھیک بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں کوئی بھی اندوہناک واقعہ ہو جائے، قتل و غارت ہو جائے، قطع نظر اس کے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے ہوا، وزیر اعظم سے توقع کی جاتی ہے، وہ مملکت کا ایک قسم کا سرپرست ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کے غم میں شریک ہو، ان کی اشکشوئی کرے، اور جس طرح زیادہ سے زیادہ کر سکتا ہے کرو۔ ایک بیان دے دینا یا ٹویٹر پہ کچھ کہہ دینا وہ کافی نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں وزیر اعظم کو یہ جانتے ہی
کوئٹہ پہنچنا چاہیے تھا اور ان کا دکھ بانٹنا چاہیے تھا. یہ نوبت آنے نہیں دینا چاہیے تھی. اب بہرحال وزیر اعظم نے ایک موقف اختیار کیا ہے کہ پہلے آپ ان کو دفن کریں اور پھر میں آؤں گا. اب میرا خیال میں اس وقت یہ ان کا یہ درست موقف ہے. اب ظاہر لاشیں رکھ کے بیٹھے رہنا تو کوئی تک نہیں بنتی. یہ تو میرا خیال ہے لاشوں کی بھی توہین ہو رہی ہے, لاشوں کی توہین ہو رہی ہے. اب ان کو دفن کر دینا چاہیے اور وزیر اعظم کی اس بات کا اعتبار کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ لے جی ہم نے آپ کی بات مان لی. اچھا سر, کچھ سیکیورٹی وجوہات بھی سامنے آئی ہیں, کچھ پولیٹیکل وجوہات بھی سامنے آئی ہیں کہ اس لیے نہیں جا رہے. وہاں پہ جو لوگ مظاہرین ہیں, جو نعرے بازی کرتے ہیں, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں, وہ پاکستانی اداروں کے حوالے سے وہ بھی خاصے قابل اعتراض ہے میرا خیال ہے. جی ان کے آپ مطالبات آپ کے تک پہنچ چکے ہوں گے, کوئی 12-13 مطالبات کی فہرست ہے. اس میں تمام کی تمام رد جو ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں پہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے, سیکیورٹی کے ادارے جو ہوتے ہیں وہ سختی بھی کرتے ہیں, وہ بار بار انہوں نے وہ چیکنگ بھی کرتے ہیں, رکاوٹیں بھی کھڑی کی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ حالات یہ ہیں وہاں پہ کہ یہ ہزارے صرف ہمارے پاکستانی نہیں ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ کابل سے آئے ہوئے لوگ ہیں, افغانستان کے ہزارے بھی ہیں. بالکل اور آنا جانا لگا. اب یہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان میں 7 لوگ جو ہیں وہ افغانستان سے, اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ اور جو قید ہوئے ہیں وہ بھی یعنی جو کابل کے یا افغانستان کے ہزارے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ تو نہیں میں کہوں گا, بڑی اہم بات ہے کہ یہ جو شیعہ ہزارے ہیں وہ بالکل ان کی جو لگامیں ہیں یا ان کی جو تنابیں ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں. بالکل صحیح. مشہد سے اور قم سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھینچی سر میرا خیال ہے کہ صباح الدین صاحب کو ہم لائن پہ لیتے ہیں. صباح الدین صاحب ایکسپرٹ ہیں شمالی علاقہ جات کے حوالے سے, اور خاص کر کے جو فرنٹیئر کی جانب اور بلوچستان کی جانب جو علاقے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان میں جو چند ایک ایکسپرٹس ہیں ان میں صباح الدین صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں. ان سے ذرا ہم پوچھتے ہیں کہ اس سانے کا پس منظر کیا ہے اور کیوں ایک خاص کمیونٹی کو سبب نشانہ بنایا جا رہا ہے. سارانہ بھائی بہت شکریہ. دیکھیے کسی بھی ریاست, کسی بھی ملک کی سلامتی کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم داخلی سلامتی کے بارے میں بات کریں گے جو کہ بدقسمتی سے اس حادثے کا, اس سانحے کا بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے. مختصراً یہ کہ جب کسی ملک کی ٹیریٹری کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا, اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو نہیں توڑا جا سکتا, تو اس کے لیے داخلی سلامتی کے معاملات کو بڑھاوا دیا جاتا ہے, انٹرنل چیلنجز میں اضافہ کیا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں وہاں کی عوام کا حکومت پہ سے اعتبار ختم ہو جائے, اس ریاست کی مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز پہ سے اعتماد کو ختم کیا جا سکے, ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی پر سوالات اٹھائے جا سکیں, ایک اندرونی انتشار کی کیفیت کو پروموٹ کیا جا سکے, چاہے وہ کمیونل ہو, چاہے وہ سیکٹیرین ہو, چاہے وہ کسی اور بیسس پہ ہو, تو اندرونی خلفشار کو پروموٹ کیا جا سکے, اور جس کی وجہ سے اس ریاست کی جو ریپوٹیشن ہے اس کو داغدار کیا جا سکے انٹرنیشنل کمیٹی میں, اور ساتھ ساتھ جس کے نتیجے میں اس کی اکانومی, اس کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا جا سکے. تو یہ جو بدقسمتی سے جو حادثہ ہوا ہے, جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا ہزارہ کمیونٹی پر, یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا, یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جس میں ایک اسٹریٹجی ہے, ایک پالیسی ہے دشمن کی. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ جس طرح پشاور میں عیسائیوں کے چرچ کے اوپر حملہ ہوا, کراچی میں سفورہ گوٹ میں بس پہ حملہ ہوا, 1 سے زائد مرتبہ امام بارگاہوں پر دھماکے ہوئے, تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اب سوال یہ کہ ہزارہ برادری پر یہ بار بار کیوں حملے ہوئے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہزارہ برادری کی اپنی ایک شناخت ہے, اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, ایک خاص لوکیلٹی میں ہے, ایک خاص مسلک کی طرف ان کا رجحان ہے, ایک خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں سافٹ ٹارگٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی آسان ہے, تو یہ دشمن کے آٹومیٹکلی نشانے پر ہے. اور چونکہ یہ برادری نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ افغانستان میں بھی ہے, تو اس سے ایک انٹرنیشنل کمیونٹی جو کہ پاکستان کے علاوہ باہر بھی آباد ہے, یورپ میں بھی آباد ہے, ملیشیا میں آباد ہے, تو ان پر بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے
اور اس کو ایسے ظاہر کیا جا سکے کہ یہ ریاست ناکام ہو گئی ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں۔ اب سوال کہ یہ کس نے کیا، تو کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ داعش ہو، اسلامک اسٹیٹ ہو، تحریک طالبان پاکستان ہو، یا کوئی اور سیکٹیرین آؤٹ فٹ ہو، اس کے پیچھے سٹرنگز کھینچنے والے، ڈیزائن بنانے والے، پالیسی اسٹریٹجی بنانے والے وہ ایک ہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن یہ بتائیے کہ ہر بار ایک خاص ہی فرقے کو کیوں ہٹ کیا جاتا ہے؟ اہل تشیع ہی کیوں شہید ہوتے ہیں وہاں پہ؟ اہل تشیع کے اوپر ہی حملہ کیوں ہوتا ہے؟ احسان رانا بھائی، اگر ہم اس حملے کو صرف ایک مسلک پہ حملہ تصور کریں گے تو شاید بعدی نظر میں ہم دشمن کے اس ایجنڈے کو پورا کر رہے ہوں گے جس میں وہ یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک فرقہ واریت کی فضا کو پروموٹ کیا جا سکے۔ میری نظر میں یہ ایک خاص مسلک پر حملہ نہیں ہے، یہ ریاست پاکستان پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، یہ پاکستان کے اکانومی پر حملہ ہے، ہم سب پر حملہ ہے۔ اور اس کا درد محسوس کرنے کے لیے مجھے آپ کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں، صرف پاکستانی ہونے کی ضرورت ہے اور پاکستانی بن کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں سارانا بھائی، جس طرح علماء نے اپنا کردار ادا کیا ماضی میں، اس فرقہ وارانہ جو ایک فضا تھی اس ملک میں پرٹیکولرلی 88 کی دہائی اور اس کے بعد میں، تو میری یہی گزارش ہے علماء سے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی وہ آگے آئیں، اپنا رول پلے کریں۔ اور میری اپیل صرف ایک مسلک کے علماء سے نہیں ہے، ملت اسلامیہ کمپلیٹ جو ملت ہے، جو کمپلیٹ امت ہے، اس کے علماء سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ آگے آئیں۔ فرقہ وارانہ جو ماحول ہے، جو فرقہ واریت ہے، وہ پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ایک فالٹ لائن ہے، اور اس کو ریپیئر کرنا، اس کو ٹھیک رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بات ہو رہی تھی ہزارہ کے مظلومین کے حوالے سے، اور اس پہ خالد صاحب نے بڑے تفصیل سے جو اس کا پس منظر ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ پھر ہم نے بات کی صباح صاحب سے، انہوں نے بھی اس حوالے سے خاصی سیر حاصل گفتگو کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ امریکہ پہ بات کروں، لیکن اس سے پہلے خالد صاحب آپ کیا سمجھتے، کیا حل کیا ہے سر اس کا؟ سارے کیا کیا جائے، کس طرح یہ اس کو سنبھالا جا سکتا ہے؟ جی رانا صاحب، اس کا حل بڑا سیدھا سادہ ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ جب تک آپ کی ریاست اور اس کے علماء ایک فرقہ وارانہ رویوں سے اور سوچوں سے باہر نہیں نکلتے، یہ معاملات ایسے چلیں گے۔ ریاست کا معاملہ میں پہلے بات کروں کہ اب ہماری حکومت نے دو اپنے نمائندوں کو، وزیروں کو ان کی طرف بھیجا ہے، ایک زلفی بخاری صاحب اور دوسرے وہ جو کراچی سے بہت سارے لوگ گئے جی، وہ وہاں سے علی زیدی صاحب نمائندے دو گئے ہیں، بہت سارے اور لوگ گئے ہوں گے، لیکن یہ دو خاص طور پہ عمران خان صاحب کی نمائندگی، وفاق کے نمائندے کے طور پہ۔ اب یہ دونوں شیعہ حضرات ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیعہ نہیں شہید ہوئے، یہ مسلمان شہید ہوئے۔ بالکل جب آپ یہ سوچ اپنا لیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیے، سارے ملک میں احتجاج کون کر رہا ہے؟ شیعہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سارے پاکستان کے ہر شہری کو احتجاج کرنا چاہیے، بالکل ہر بندے کو احتجاج کرنا چاہیے۔ شیعہ بعد میں احتجاج کرے، پہلے سنیوں کو احتجاج کرنا چاہیے کہ کیوں مارے جا رہے ہیں۔ پاکستانی شہید ہوئے، پاکستانی شہید ہیں، مسلمان شہید ہوئے۔ بالکل تو یہ اور پھر دھرنے دیے جا رہے، تو دھرنے دینے میں میں سمجھتا ہوں کہ سنیوں کو وہاں جانا چاہیے کہ ہاں جی یہ ظلم ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہے۔ جس دن یہ ماحول اس ملک میں پیدا ہو جائے گا، یہ شیعہ سنی۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک میرا ضمنی سوال ہے جی، کہ بالکل جانا چاہیے، ہر پاکستانی کو اس دھرنے میں شریک ہونا چاہیے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ یہ شیعہ سنی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تو پاکستانی کا مسئلہ ہے۔ لیکن سر کیا دھرنوں سے اگر اکانومی کا بیڑا غرق ہو، اور جیسے آج 21 فلائٹس جو ہیں وہ کینسل ہو گئی اور 8 غیر ملکی فلائٹس کینسل ہو گئیں، اور لوگوں کو بھی پریشانی ہوئی، تو ہمیں کچھ اس طرح کا ارینج کرنا چاہیے کہ احتجاج تو ہو لیکن اس سے ملکی معیشت پہ اثر نہ پڑے۔ ملکی معیشت پہ اگر اثر پڑ رہا ہے تو سر یہ کوئی پازیٹیو بات تو نہیں لگ رہی۔ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، دھرنے اس طرح نہیں ہوتے کہ ملکی معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ نوبت آ جائے احتجاج کی،
تو پھر یہ شیعہ سنی کی بنیادوں پہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی شہری کے طور پہ اور مسلمان کے طور پہ احتجاج ہونا چاہیے. پہلی تو بڑی اہم بات یہ ہے. دوسری جو اب اس پہ جو رویہ ہے ہمارے مخالف جماعتوں کا وہ بھی بڑا عجیب ہے. میرا خیال ہے اسی سے اکتا کر وزیر اعظم نے کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. وہ ان لاشوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ دھرنے والوں کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جو وہاں بیٹھ کے جو بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جواب ان کو تھا، لیکن بدقسمتی سے چونکہ اس کو الٹا کے ان سر جی میڈیا جڑا ہے نا تسی تے جانتے ہو میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی گل نو کوئی بھی رنگ دے سکتا ہے. آپ بھی میڈیا کے نمائندے ہیں، میں تو اسی لیے آپ کو یہ بار بار بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. سب کو کہنا چاہیے کہ ہاں ظلم ہوا ہے، اس ظلم کے خلاف ہم متحد ہیں اور اس کو ٹھیک کریں گے سارا کچھ. بالکل ٹھیک. سر اب امریکہ کی طرف آتے ہیں. امریکہ میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے تمام سیاسی جو معاملات ہیں وہ امریکہ میں کنورٹ ہو گئے، اور ٹرمپ جو ہے اس میں مجھے ایک کہیں عمران خان نظر آتا ہے، کہیں نواز شریف نظر آتا ہے، اور کہیں پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں بلاول بھٹو بول رہا ہے، اور وہ نتائج ماننے پہ تیار نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو کل وہاں پہ حملہ ہوا کیپٹل ہل پہ، جس طرح حملہ ہوا اور وہاں پہ جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی اور 4 افراد جو ہیں وہ مارے گئے، اور اس کے بعد وہاں پہ کرفیو لگانا پڑا معاف کیجیے گا. تو سر کیا لگ رہا ہے کہ امریکہ بھی آہستہ آہستہ اس پہ رنگ غالب آتا جا رہا ہے پاکستان کا اور تھرڈ ورلڈ کا؟ جی اس کی بہت زیادہ دلچسپ اس کی وضاحت جو آئی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کر لوں. انہوں نے کہا کہ جی یہ کووڈ بہت ہی اس نے خرابی کی ہے، اس کی وجہ سے سفری پابندیاں لگ گئیں، اور امریکہ جو عادی ہے ساری دنیا میں افراتفری پھیلانے کا، اس نے سوچا کہ اب باہر تو جا نہیں سکتے، وہ اپنے ملک میں ہی کر لے سارا کچھ. بڑی دلچسپ اس کی ایکسپلینیشن. اچھا سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو وہاں بھیج دیں کیونکہ اب جمہوریت سنا خطرے میں ہے، تو وہ جا کے وہاں پہ بچا سکتے ہیں جمہوریت. میرا خیال ہے وہ چلے جائیں تو کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. تو باقی یہ ہے کہ یہ امریکہ کا جو ایک اصل چہرہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 4 سال سے جو ایکسٹریم رائٹ جس کو کہتے ہیں انتہا پسند دائیں بازو والے، اور جن کی سوچ یہ ہے کہ صرف جو سفید فام لوگ جو ہیں سفید چمڑی والے وہی امریکہ کے مالک ہیں، باقی جو سیاہ فام ہیں جو جنوبی امریکہ سے ہجرت کر کے ادھر آئے ہیں، جو ایشیائی باشندے وہاں، ان کی وہ حیثیت کوئی نہیں. اور ٹرمپ صاحب نے ایون سر ریڈ انڈینز جو اصل مالک ہیں ان بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں. اصل برتری اور بالادستی صرف انہی لوگوں کی ہونی چاہیے. بالکل یعنی نسل پرست قسم کی یہ حکومت تھی، اور چونکہ طاقتور لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی زیادہ غم و غصے کا اظہار نہیں ہوا. لیکن یہ فطرت کا ایک انصاف ہے کہ انہوں نے اسی کی زد میں پوری قوم کو لے کے آ گئی ہے. میں یہاں پہ مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیں جتنا میں ہسٹری کو میں نے دیکھا ہے، آپ تو ماشاءاللہ ہسٹری کے ماسٹر ہیں، کہ ماضی میں جان ایف کینیڈی نے اور اب ٹرمپ نے اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ للکارا، ٹف ٹائم دیا، اور پینٹاگون کو ٹف ٹائم دیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ اس طرح کے ووٹ کو عزت دو والا معاملہ سا بنتا جا رہا ہے؟ بالکل بنا ہے، آپ کے سامنے ہے. اس نے ٹرمپ نے کون سی ریاست ہے جس کے الیکشن کے نظام کو چیلنج نہیں کیا؟ ہر عدالت میں وہ کیا گیا ہے، ہر اس نے مرحلے پہ اس نے احتجاج کیا ہے. اس نے ان کی اسمبلیوں کو بھی للکارا ہے کہ جناب تم اس کو قبول نہ کرو اس الیکشن کے نتائج کو. تو یہ تو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ اس سے کہیں بڑھ گیا ہے، اس سے بڑھ گیا. حامد مشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل افیئرز کے ایکسپرٹ ہیں، اور امریکہ میں چونکہ وہ ان کی رہائش بھی ہے، امریکہ میں ان کا اپنا گھر بھی ہے، اور وہ امریکی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. ان سے بھی رائے لیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. حامد صاحب السلام علیکم. امریکہ میں کیا ہو رہا ہے سر؟ کیا سارا کچھ پاکستان جیسا ہو رہا ہے؟ جی سارانا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ. امریکہ میں وہی ہو رہا ہے جس کا میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا جب الیکشن ہو رہے تھے کہ ٹرمپ اپنی ہار ماننے والے نہیں، اور یہی ہوا. ٹرمپ نے ہار نہیں مانی. ٹرمپ نے اپنے ساتھیوں کو متشدد ہونے پر بھڑکایا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 4 ماہ میں امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی چیز جو تھی وہ اسلحہ تھا، یعنی گنز اور پسٹلز تھی. سو آپ یہ سمجھ لیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے.
اور جو کچھ ہوا ہے اس کی امریکہ میں پورے امریکہ میں جو واشنگٹن میں ہوا اس کی امریکہ کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس انداز میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک چیز بڑی واضح نظر آئی ہے اور وہ یہ کہ امریکہ کے اندر بھی جو امن و امان کے ادارے ہیں وہ ایک دم سے فیلئر کا شکار نظر آئے اور انہوں نے مظاہرین پر قابو نہ پا سکے اور مظاہرین اندر آ گئے اور توڑ پھوڑ کی اور کانگریس کا ہونے والا اجلاس جو ہے وہ معطل کرنا پڑا. اچھا حامد صاحب یہ بتائیے کہ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے, اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ جی رانا صاحب, بات یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدان آمنے سامنے آ گئے ہیں امریکہ میں. اصل میں ٹرمپ کی ایک ریپیوٹ بلٹ ہو گئی پچھلے 4 سالوں میں اس کے انپریڈکٹیبل ہونے کی وجہ سے کہ وہ خود غالباً اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اینٹی میڈیا ہیں اور ان کے دماغ میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں. اور ساری حکومت انہوں نے مطلب ہمارے ہاں جس طرح کہتے ہیں وہ ٹویٹ پر چلائی ہے, جس طرح عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت سارے کام ٹویٹس کے ذریعے کیے اور انپریڈکٹیبل رہے. لیکن بات یہ ہے کہ ٹرمپ جس انداز میں جس کو ہم کہتے ہیں متشددانہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور جس انداز میں بھڑکا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے. اور آپ دیکھیے گا جو مڈ ویسٹ اسٹیٹس ہیں جس کو سفید فام اکثریتی ریاستیں کہتے ہیں, آنے والے دنوں میں وہاں پر مزید گڑبڑ ہونے کے بھی خدشات ہیں اور مزید احتجاج بھی ہوں گے. اسی لیے پرسوں جو کچھ ہوا اس کے جواب میں امریکی کانگریس 20 سے زیادہ کانگریس کے اراکین نے دستخط کے ساتھ ایک لیٹر جمع کرایا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ وہ اپنے عہدے کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے اور ان 12-13 دنوں کے لیے مائک پینس جو وائس صدر پریزیڈنٹ ہیں ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا جائے کیونکہ خدشہ ہے کہ امریکہ کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے اگر ایون 10 دن بھی صدر ٹرمپ صدر رہتے ہیں مزید. لیکن اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ایک بات واضح ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ صدر ٹرمپ محاذرائی کی سیاست کریں گے. صدر ٹرمپ اگر وائٹ ہاؤس سے نکل بھی جاتے ہیں تو اگلے 4 سال بعد وہ دوبارہ آنے کے لیے پھر پر تول رہے ہیں. اس کا انہوں نے عندیہ بھی دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن بھی لڑیں گے. اب اس عرصے میں وہ کیا کرتے ہیں یہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا نظر آ رہا ہے, ٹرمپ کا انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ سمجھتے ہیں کہ وہ اگلے 4 سال بعد پھر صدارتی امیدوار ہوں گے یا کچھ بیچ میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے یا نہیں, یہ تو میں کہوں گا کہ مکافات عمل ہے. امریکہ نے پوری دنیا کو جنگوں میں دھکیلا اور جس طرح مسلمانوں پر تباہی اور بربادی پھیری اور جس طرح اتنی تباہیاں کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا انجام تو قریب ہے ہی. ہم نے رشیا اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا اور تاریخ پڑھے تو دنیا کی بڑی سے بڑی ریاستیں, چاہے وہ رومن امپائر ہو, یونان کی امپائر ہو, فرعون ہو, نمرود ہو یا کوئی بھی ظالم حکمران ہو, اللہ نے اس کو بالآخر اس کا سورج غروب ہوتا ہے. اور جس انداز میں امریکہ نے موجودہ صدی میں اور 1988 کے بعد نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں دنیا پر اب ظالمانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کی اور بہت سارے لاکھوں لوگوں کو جانوں سے مارا اور جس طرح جنگیں مسلط کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مکافات عمل کے تحت اب امریکہ کے اندر خود بغاوتوں کی تحریک اٹھے گی. امریکہ کی ریاستیں خود اپنی اٹانومی مانگیں گی, آزادی مانگیں گی اور امریکہ کے اندر واضح تقسیم نظر آئے گی. جب آپ دیکھیں گے کہ کیلیفورنیا جیسی ملٹی نیشنل یا ملٹی کلچرل ریاست جو ہے وہ امیگرینٹس کے حوالے سے, بلیک لائفز میٹرز کے حوالے سے, ہر حوالے سے معتدل ریاست ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں جو مڈ ویسٹ کی ریاستیں ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے گا کہ بڑی شدید قسم کی جو ہے وہ ریشل یا آپ اس کو کہہ لیں نسل پرستی آپ کو نظر آئے گی. تو امریکہ کا ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو میں سمجھتا ہوں اٹل حقیقت ہے اور کتنی جلدی ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ٹرمپ احتجاج کی سیاست کریں گے, تشدد کی سیاست کریں گے اور ٹرمپ سے کچھ بعید نہیں کہ ادھر سے جو بائیڈن صدارت سنبھال لیں اور ساتھ ہی اگلے مہینے سے وہ پھر احتجاج اور ریلیاں اور مظاہرے شروع کر دیں. اس طرح کے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے. دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہیں پاکستان بننے جا رہا ہے پھر.
امریکہ پاکستان سے بھی بدتر اس کا انجام ہوگا، دیکھیں گے، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ بڑی بڑی قوتیں طاقتیں آئیں اور اپنے انجام کو پہنچی، یہ تو اپنی حدوں سے ہمیشہ بڑھتا رہا۔ آپ اگر کل گنتی کریں نا، دنیا میں پچھلے 100 سال میں جتنے بھی فساد ہوئے ہیں وہ امریکہ اس کا باعث بنتا رہا ہے، چاہے خاص طور پہ ہمارے خطے پہ تو اس کی بڑی نظر رہی ہے۔ اپنے ویتنام آپ کو یاد ہوگا، کوریا آپ کو یاد ہوگا، افغانستان میں یہ جو تماشے کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کی توجہ اور آپ کے سننے والوں کو ایک اور بات کی، ایک خطرے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ابھی ٹرمپ کے فارغ ہونے میں 12 دن باقی ہیں، اور ان 12 دنوں کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی انتہائی اہم ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ وہ جو ان کا نیوکلیئر ان کا کنٹرول ہے، وہ ایک کوڈ کی شکل میں ہر وقت صدر امریکہ کی دسترس میں ہوتا ہے، ایک بلیک باکس لیے، اور اس میں اس کوڈ کو اس نے صرف اشارہ کرنا کہ اس کوڈ کو آن کر دو، اور جس ملک کے لیے یا جس خطے کے لیے وہ حکم ہوگا اس پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ اور تباہی لائی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ماہرین جو خوف زدہ ہیں کہ کہیں جاتے جاتے کوئی ایران پہ نہ حملہ یہ کر دے یا کسی اور ملک پہ نہ حملہ کر دے، اس کا ایک ایک دن جو ہے نا دنیا پہ بھی بڑا بھاری ہے، اور خود امریکہ کے لیے تو ہے ہی ہے جو ہو رہا ہے، کیونکہ ایک دفعہ کوشش کی ہے بندے مروا کے اب اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ صبر کریں اور پیچھے ہٹ جائیں، یہ کر لیں، لیکن دنیا پہ اس کا ایک ایک دن جو ہے بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے جتنی جلدی یہ فارغ ہو جائے، اور میرا خیال ہے وہ امریکہ میں جو ان کا جو جمہوری ڈھانچہ ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ حرکت میں آئے اور کسی طرح اس سے جان چھڑائے۔ ان کے آئین کے تحت اس طرح کی موجود ہیں ان کی شکیں، جس میں وہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو، خطرناک صورتحال ہو یا صدر بیمار ہو جائے، وہ اس وقت بیماری سے بھی بڑھ چکا ہے۔ جی سر، میں آپ کی بات، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں وقت سے پہلے سبکدوش کر دیا جائے، تو ایسی پروویژن ہے کہیں امریکی آئین میں کہ اس طرح ہو سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، کانگریس پورا اختیار رکھتی ہے، کسی نہ کسی تعویل کر کے اس کی آئین کی وہ اس کو یہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس پہ سوچ و بچار کر رہے ہیں، بلکہ وہ میرا خیال ہے اس کو ابھی سے عہدے سے ہٹانے کا بھی ایک بندوبست کر رہے ہیں، اور اس کے بعد تو جو کچھ اس کے ساتھ وہ کریں گے، میرا خیال ہے امپیچمنٹ کی کارروائی اس کے خلاف ہوگی، یہ سب چیزیں ہوں گی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں واضح طور پہ گروہ بندی ہو جائے گی، 2-3 دھڑے بن جائیں گے اور لڑائیاں ہوں گی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو بہرحال دنیا کی جان چھوٹ جائے گی۔ اچھا نہیں سر، یہ بتائیے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور امریکی قیادت اپنے عوام کی توجہ بٹانے کے لیے کوئی اور محاذ جنگ کھول دے اور اس طرف ان سب کو راغب کر دے؟ یہ ٹرمپ سے خطرہ ہو سکتا ہے فوری طور پہ، یعنی ان کے جانشین سے میں ایسی توقع نہیں رکھتا۔ ڈیموکریٹس کی ریپیوٹ جو ہے وہ بھی کم تو نہیں ہے، بش کو لے لیں، وہ بھی کسی طرح کم نہیں تھے، وہ بڑے فسادی رہے ہیں، بڑے بڑے فساد انہوں نے ڈیموکریٹس نہیں کیے ہوئے ہیں۔ میں اس پس منظر میں نہیں بات کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کافی دھیمے مزاج کے شخص ہیں، انہوں نے پہلے ہی آ کے کہا کہ جو کچھ میرے پیش رو کی پالیسیاں ہیں میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، خاص طور پہ مسلمانوں کے بارے میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پہلے دن سے ان پہ لگی ہوئی پابندیاں، سختیاں، رکاوٹیں وہ میں ختم کر لوں گا، اور کشمیر پہ بھی ان کے جو گفتگو ہے وہ بھی بڑی حوصلہ افزا ہے، تو اس لیے کم از کم وہ ہمارا کچھ سوارے نہ یا ہمارے لیے کچھ بڑی بات نہ کریں، لیکن ان سے کم از کم مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا بڑا قدم اٹھائیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کا جو صحیح نشانہ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ مسلمان ہی ہیں، چاہے مشرق وسطیٰ ہو، چاہے ہمارا علاقہ ہو، چاہے کوئی اور خطہ ہو، ان کی نظر ہمیشہ اس پہ ہے، کیونکہ وہ اسلام کو جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، یورپ میں بڑی قوتیں ہیں جو امریکہ ہے، تو اسلام کو ہی اپنے لیے ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کے جانشین سے ایسی توقع نہیں، لیکن ٹرمپ صاحب کے جو 12 دن باقی ہیں ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کچھ بعید نہیں ہے ٹرمپ کے ان 12 دنوں میں، تو ڈیفینیٹلی وہاں کے جو ادارے ہیں، جو فورسز ہیں، فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو بھی اس خطرے کا تو احساس ہوگا، تو کیا اگر فرض کریں کہ ٹرمپ اپنے جنونی پن میں، پاگل پن میں کوئی ایسی حرکت کرتا ہے، تو کیا کوئی وہاں ایسا میکینزم نہیں ہے جو اس ٹرمپ کی حرکت کو ویٹو کر سکے اور روک سکے؟ دیکھیے، جب حرکت کرنے کا کوئی سوچتا ہے
تو وہ کوئی اس کا اشتہار تو نہیں دے گا نا. جیسے میں نے اس نیوکلیئر کوڈ کی بات کی ہے, اس باکس کی بات کی ہے, جو کہ ہر وقت جس کو ایک سیکیورٹی کا سیکرٹ سروس کا بندہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے صدر کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح چمٹا ہوتا ہے, تو اگر اس میں وہ خدا نہ خواستہ ان کی مت ماری جائے, پاگل پن کا ان پہ جنون آ جائے, اور وہ اپنے آپ کو تاریخ میں ایک بہت بڑی حیثیت اپنی بنانے کے ہٹلر جونیئر یا بش جونیئر بننے اس طرح کی کوشش کوئی کرے, حرکت کرے, تو اداروں کو تو موقع ہی نہیں ملے گا حرکت میں آنے کا. اس سے پہلے یہ چیز ہو چکی ہوگی, اور یہ خطرے کی نشاندہی وہاں بھی ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں سوچا جا رہا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کی جو جمہوری ادارے ہیں, ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے, ان میں جان ہے, ان میں قوت ہے. دیکھیں ابھی یہ جو فسادات ہوئے اور جو اس کانگریس کی بلڈنگ پہ وہ چڑھ دوڑے, تو انہوں نے فوج کو نہیں بلایا, حالانکہ کافی صورتحال گمبھیر ہو چکی تھی. وہ نیشنل طلب کرنے کے باوجود فوج کو نہیں وہ بلایا گیا, انہوں نے ہم خود نیشنل گارڈ وغیرہ کو انہوں نے بلایا تھا, اور انہوں نے قابو کیا, قابو کرتے کرتے 4 بندے بھی مارے گئے اور سب کچھ ہوا. تو اس لیے وہ ادارے طاقتور ہیں, وہ یقیناً کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز جس کی طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں اتنی اچانک بھی ہو سکتی ہے کہ اداروں کو متحرک ہونے کا شاید موقع نہ ملے گا. بہت شکریہ خالد صاحب, آج آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے ہر میرے سوال کا جواب بڑے تفصیل سے دیا, اور اس طرح دیا کہ ہمارے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں انہیں اس کا جو اصل بیک گراؤنڈر ہے وہ ان تک پہنچ سکے.